अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, अभी अब जैसे हमने देखा कि 26वीं यानी तरमीम जब पास होनी थी, बड़े जादुई अंदाज के अंदर जो है वो बड़ी एक हिजान खेज़ी मचाती हुई बिल आखिर जो है वो पास हो ही गई। हमने बड़े बड़े बुलंद बांग दावे सुने कि इसके तहत अगर जो नया लीगल सेटअप बनेगा तो उसको हम कबूल नहीं करेंगे। हमने अपोजिशन की जानिब से देखा कि एक लॉयर्स मूवमेंट चलाने की धमकी दी गई। मौलाना फजल रहमान साहब ने शुरू में तो यकसर इसको मुस्तरद कर दिया, मगर उसके बाद वो मिठाइयाँ बांटते हुए और दावतें करते हुए मुबारकबादें समेटते हुए नजर आए। हमने देखा है कि बड़े पुराने सियासी दुश्मन जो है वो भी एक पेज पर आ गए, जैसे तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान। खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी बदतरीन दुश्मन है, मगर इसके बावजूद भी वो एक पेज के ऊपर आए। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। अच्छा, इसके अलावा हुकूमती हलकों की अगर बात की जाए तो उनके लिए इसका चैलेंज जो सबसे बड़ा है वो ये है कि उन्होंने 27वीं यानी तरमीम के ऊपर अभी से बातचीत शुरू कर दी है, मगर क्या उनके पास वो मैजिक नंबर होगा भी सही कि नहीं? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जिनको साथ लेके चल रहे थे, उनके मैजिक नंबर की बिना पर उन्होंने जैसे तरमीम पास कराई थी। क्या 27वीं यानी तरमीम ऑलरेडी इट इज़ ऑन द टेबल्स और नॉट? और क्या इसके लिए मैजिक नंबर हुकूमत के पास होगा या नहीं होगा? जो करंट लीगल सेटअप है, या अफरीदी साहब की फॉर्म में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक न्यूट्रल फिगर जो है वो एक डिवाइडेड शुदा सुप्रीम कोर्ट को लेकर आगे चलेगा। हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर उन्होंने दिया, फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया। तो पाकिस्तान का जो आइनी ढांचा है जो अभी चेंज हो गया है 26वीं यानी तरमीम के बाद, पाकिस्तान के इकनॉमिक लैंडस्केप के ऊपर, पॉलिटिकल क्लाइमेट के ऊपर इसका क्या असरात होंगे, इन तमाम चीज़ों का पोस्टमार्टम करने के लिए मेरे साथ बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है गुलाम मुर्तज़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि हम लोगों ने चूँकि सहाफ़ती कम्यूनिटी है, हमने राउंड द क्लॉक जिससे कवरेज किया है पाकिस्तान के अंदर जो है एक हिजान खेज़ी सिचुएशन ख़त्म होती है तो हम दूसरे दौर में एंटर हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि अभी जो 26वीं यानी तरमीम है उसकी डस्ट सेटल भी नहीं हुई है, हम 27वीं यानी तरमीम का नाम अभी से सुनने लगे हैं? जी, बात अभी चल रही है, मुख्तलिफ हलकों में, सियासी हलकों में बातचीत है, लेकिन अभी तक जो हुकूमती हमारी बात हुई है लोगों से, फ़र्ज़ कर लें कि जो हमारे वज़ीर कानून हैं उनसे कल बात हुई थी सेनेट में। हमने कहा जी कोई 27वीं तरमीम, उन्होंने कहा अभी कोई वजूद ही नहीं है, अच्छा, अभी कोई बातचीत भी नहीं है। लेकिन हम तो ये, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हमारे पास असल में ख़बरों का मिक्सचर होता है, एक पॉलिटिकल सेटअप है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट है, कुछ पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं अपोजिशन की, कुछ हुकूमत की पार्टी हैं, तो सबसे इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हम उसको गैदर करके एक बनाते हैं कि अब क्या चीज़ चल रही है। तो कुछ हलके जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 27th अमेंडमेंट की ज़रूरत है, वो होनी चाहिए और उसके लिए होमवर्क स्टार्ट कर दिया गया है। बट कल की कैटेगोरिकली स्टेटमेंट है आज़म रज़ीक़ तारड़ साहब की, उन्होंने कहा जी कोई इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ज़रूरत हम किस लिए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी 4-5 जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जो बात हुई है, तो वो इसलिए ये बात सामने आ रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो 26 अमेंडमेंट में मौजूद थी लेकिन वो निकाल दी गई, और जब वो चीज़ें निकाल दी गई हैं तो अमेंडमेंट का तो जो असल रूह थी जिसके लिए ये करना था वो तो नहीं हो सका पूरा। अच्छा यार, ये जो आपने बात कही ना, इसी में एक और चीज़ मैं ऐड करती चलूँ कि हुकूमती हलकों की जानिब से ही हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि वो जो है थिनली व्हील्स जो है मिलिट्री कोर्ट्स की बात भी कर रहे हैं। और एक तो लफ्ज़ जैसे पंजाब से अली मोहम्मद साहब ने जो है वो स्पेशल कोर्ट्स का लफ्ज़ यूज़ करते हुए कहा कि उसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है और उसके लिए आनी तरमीम भी आएगी। राना सनाउल्लाह साहब की कल की स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कह रहे थे कि स्पेशल कोर्ट्स या मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो ख़ास तौर पर टेररिस्ट रिडन जो एरियाज़ हैं उनमें तो ज़रूर होनी चाहिए, चूँकि वहाँ पर जो है वो अदालती ढांचा उस तरीके से उनको अप्रेंट नहीं कर रहा। और इसके अलावा हम ये भी सुनते आ रहे हैं हुकूमती हलकों की जानिब से ही कि एमक्यूएम का जो बल्दियाती इंतखाबात का, इसके अलावा जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है जो लोकल गवर्नमेंट की, उसके हवाले से भी हमें कानून साजी करनी पड़ेगी, यानी कि उनकी तरफ से हाँ तो आ रही है। जी ऐसा है, लेकिन वो अभी जब बातचीत शुरू होगी तो उसमें ये चीज़ें सामने आएंगी कि कौन सी ऐसी अमेंडमेंट जो है वो सजेस्ट की जा रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से। एमक्यूएम क्या चाहती है, मौलाना फजल रहमान क्या चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, बाकी सियासी जमातें, हुकूमत क्या चाहती है और इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। क्योंकि यहाँ पे जो अमेंडमेंट, जिस तरह से ये 26 अमेंडमेंट हुई है, इसमें हम देखते हैं असल जो इसकी रूह थी वो बुनियादी तौर पे आईनी अदालत, मिलिट्री कोर्ट्स थी। अभी तो ये प्रेसिडेंट प्रोसीजर एक्ट जो है उसको तब्दील करने के लिए सुना है कि उसको भी बिल टेबल कर रहे हैं, और शायद जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए भी जुमे के रोज़ अभी 2 दिन बाद वो टेबल होगा। तो ये चीज़ें अभी आ रही हैं और सीक्वेंस में चीज़ें आती रहेंगी। जिस तरह आपने कहा कि एक
بہت شور ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، اس سے نکلتے تو اگلے طرف دیکھتے اس سے بڑا رش ہوتا ہے. اس سے بڑا رش. اچھا اس سے بڑے رش کی اگر بات کریں تو میں اس وقت جو ہے ایک بین الاقوامی ڈیولپمنٹ کی بات کرنے لگی ہوں کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ 60 سے زائد کانگریس ممبرس جو ہیں انہوں نے یہ صدر جو بائیڈن صاحب کو خط لکھا، لیکن اس کے بعد امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ اس سے ہم لوگ جو ہے اس کے اوپر کوئی نہیں کرے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرے. پاکستان کی عدالتوں نے جو بھی کرنا ہے وہ انہوں نے وہی کرنا ہے. پھر ہم نے دیکھا برٹن یو کے کی طرف سے جو ہے 20 پارلیمنٹیرینس ان کا بھی ایک خط سامنے آ جاتا ہے. تو کیا ایک جو بین الاقوامی فورن ایلیمنٹ تھا خان صاحب کو ہٹانے کا، پاور سے نیچے لانے کا، وہی قوتیں جو ہے دوبارہ ان کو واپس اقتدار میں لانا چاہتی ہیں؟ اصل میں یہ لابنگ ہے بنیادی، جو ہم بینگ اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم دیکھتے ہیں. آپ کسی بھی شخص کے لیے جب لابنگ کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ بہت سادے لوگ ہیں. سچی بات ہے، ہمارے پولیٹیشین جیسے پولیٹیشین وہ نہیں ہے. آپ نے کسی کو بھی ملنا ہے آپ کو سرے راہ مل جائیں گے، آپ اپنی بات کر لیں گے. پبلک تو جب چاہے ان کو ایکسیس کر سکتی ہے. تو وہاں ان کی جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے انہوں نے ایکسیس کیا، مختلف لوگوں کو ملے، اور وہ لابیس فرمیں ساتھ تھیں. انہوں نے جا کے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو انسانی حقوق کے حوالے سے سب لوگوں کو پاکستان یاد آ رہا ہے، غزہ یاد نہیں آ رہا، لیبنان یاد نہیں آ رہا. روزانہ سینکڑوں معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں غزہ کے اندر. یہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر جو کہا جا رہا ہے کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ غزہ میں جو تباہی کر دی گئی انسانی حقوق کی، اب تو نام بھی انسانی حقوق تو نہیں، وہاں تو انسانوں کو تباہ کر دی گئی، جینوسائڈ کر دی گئی. اور اس کو سارا ویسٹرن میڈیا، وہاں کے لوگ، ایون کہ خود جو جیوز ہیں وہ روزانہ اقوام متحدہ کے سامنے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں وہاں پہ. وہ ان کے پاس چارٹس ہیں، سلوگن ہیں، چانٹنگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بند کیا جائے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے نام پہ ہو رہا ہے تو یہ پتہ نہیں کون کر رہا ہے، تو نیتن یاہو کر رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ اویئرنیس ہے جو اس خط کے حوالے سے ہے. کسی طور پہ بھی دیکھیے، کوئی اگر سرکاری سطح کے اوپر کوئی کام ہو، ابھی تو وہ اب خود ٹرانزیشن پیریڈ میں ہے. بائیڈن کیا کر سکتے ہیں اس وقت؟ بائیڈن کی تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. اور ان کی جو خارجہ کی کمیٹی ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ ابھی تو سارے لوگ جو ہیں آن ہولڈ ہیں. ابھی تو وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں. ان الیکشنز میں کمیلا ہیرس آتی ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو وہ پھر آئیں گے، اپنی ٹیم بنائیں گے، دوبارہ دفتر خارجہ کی وہاں کی ری ویمپنگ ہوگی، وہاں ان کی پالیسی چلے گی، اور دونوں کی انٹائر ڈفرینٹ پالیسی. اور یہ بھی جو ڈیموکریٹس ہیں، صدر جو بائیڈن، انہی کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خان صاحب کو فون کال بھی نہیں کرنے کے رواج تھے. اور اس کے علاوہ ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ انہی کی حکومت کے بندوں کے اوپر ہی الزامات، ڈونلڈ لو انہی کا بندہ تھا، اس کے اوپر بھی الزامات جو ہے خان صاحب نے لگایا. آپ نے بڑی اچھی بات کر دی ہے. ابھی ہمارے دوست ہیں بہت اچھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہیں وہ اکنامک ایڈوائزرز ہیں، پاکستان میں موجود ہیں. کل پرسوں ہی آئے ہیں ساجد طارق صاحب. ساجد طارق صاحب سے کل بات ہو رہی تھی، پرسوں بات ہوئی، آج بھی ان سے بات ہوئی. میں جب یو ایس میں گزشتہ مہینے میں وہاں پہ تھا تو ادھر بھی ان سے ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو وہ اس طرح سے کریں گے. انہوں نے کہا یار آپ لاء کے اسٹوڈنٹ ہو، جرنلسٹ ہو، آپ مجھے بتاؤ کیسے ہوتی ہیں چیزیں. میں نے کہا جی اس طرح تو نہیں ہوتا. ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول کے اوپر جو ہوتے ہیں رابطے، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ آرڈر کرے گا کہ تو اس کو نکال دو یا اس کو اندر کر دو. اس طرح نہیں ہوتا. تھرو پراپر چینل تمام عدالتیں لگی ہوئی ہیں، عدالتوں میں کام چل رہا ہے، وہاں پہ ان کے کیسز چل رہے ہیں. جیسے جیسے وہ فری ہوتے جائیں گے اس طرح سے چیزیں. اور انہوں نے خود اس بات کو انڈورس کیا. کل انہوں نے یہاں آ کے بڑا پریس کلب کے اندر اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور 2 ہفتوں کے بعد یا 2 مہینوں کے بعد وہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے یا کوئی اور باہر آ جائے گا یا کسی بھی قیدی کو کوئی ریلیف ملے گا. اس نے کہا اس طرح ہوتا نہیں ہے. وہ آئیں گے، پتہ نہیں وہ پاکستان، ابھی تو پاکستان کے حوالے سے بہت سارے ایسے سینٹرز ہیں ان کو وہ نام بھی نہیں جانتے پاکستان کا، ان کا محل وقوع کا نہیں پتہ. وہاں کے لوگ اتنے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس حد تک یعنی کہ معصوم ہیں. وہ ان کو کہتے ہیں وہ نیکسٹ ٹو کینیڈا ہوگا، نیکسٹ ٹو جاپان ہوگا پاکستان. یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے ایویں اتنی زیادہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا، اس خان صاحب اگلے دن جو ہے باہر ہوں گے، مٹھائیاں بٹیں گی، اس کے بعد دوبارہ وہ والی سیاسی گہما گہمی شروع ہوگی. یہ ایویں فضول کی امیدیں ہیں. نہیں، میں اس طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے پاکستان کا خان صاحب کے دور میں ڈیولپ ہوا، وہاں حقیقت سے ہٹ کے باتیں کی جاتی ہیں، اور کوئی بھی ایسی چیز کو اس کے تھم نیلز ایسے بنائے جاتے ہیں، اس کے اوپر بات ایسی کی جاتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایسی وہ تمام چیزیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. لیکن نارمل جو ایک میں ہے،
ہوں، ایک آپ ہیں، ایک ہمارے ٹیکنیکل لوگ ہیں سارے، دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ کیسے پروسیس چلتا ہے، چیزیں جیسے کیسے ہوتی جو ہیں، لوگ ایکچوئل ریئل جرنلزم میں ہیں ان کو پتا ہے کہ کیسے چیزیں آپریٹ ہوتی ہیں اور کہ کس چیز کی پاسبلٹی ہے ہی نہیں کس کی ہے. جی. تو جو چیزیں جن چیزوں کا کوئی تعلق نہیں حقیقت سے، وہ کیسے ہو سکتی ہیں. مثلا کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی کل کو میں جاؤں گا، میں جا کے فلاں بندے کو چھڑا کے لے آؤں گا. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو عدالت کے احکامات کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں آپ کو مچل کے دینے ہوتے ہیں، آپ کو ایون یہ بات طریقے انصاف کو بھی پتہ چل گیا سسٹم سے باہر آ کے ہم کام نہیں کر سکتے. ایک اور چیز ابھی جو یہ بات میں آپ کی بات ادھر سے شروع کریں گے دوبارہ کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب جا کے کچھ لیڈرشپ کے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، میں کہتا ہوں کہ ان کو یہ احساس ہو گیا ہے اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یوٹیوبرز نے ہماری پارٹی نہیں چلانی، ہم نے اپنی پارٹی خود چلانی ہے. اور دوسرا یہ کہ سسٹم سے باہر رہ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وی ول ورک ود ان دا سسٹم. اور جو بھی میں کہتا ہوں کہ یہ خوشائند بات ہے، ایک بندہ بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کا یہ بات کرتا ہے کہ ود ان سسٹم چلنا ہے اور سسٹم کی بات مان کے چلنی ہے، تو ظاہر ہے آپ پھر دیکھیں کہ ایوری اپوزیشن. اچھا ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت پارلیمنٹ لارجسٹ ان کی سب سے بڑی تعداد انہیں کی ہے، مگر اگر وہ اپنا پارلیمانی کردار جیسے آپ نے کہا سسٹم میں رہ کر اگر وہ کام کرتے تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی پاس نہ ہو پاتی. اگر وہ انہوں نے سسٹم میں رہ کر کام کیا ہوتا، انہوں نے تو پارلیمانی کمیٹی میں کا حصہ بننے سے بھی انکار کر دیا، جس میں جو ہے وہ انہوں نے سینئر ترین 3 میں سے جو ایک چیف جسٹس نامزد کرنا تھا. لیکن ان کی اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ آپ ایک طرف پارلیمانی کمیٹی میں شرکت سے انکار کرتے ہیں، دوسری طرف آپ اپنے نمائندے دیتے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لیے. یہ بڑا آپ نے بڑا کریٹیکل کویسچن ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کنٹریری ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور یہ نل اینڈ وائڈ قرار دلوائیں گے. دوسری طرف آپ نے اپنے نمائندے دیے اور آپ نے کہا کہ چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں ہم حصہ لیں گے. انفارسین ریزنز انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں آتے. پھر اسی سٹانس کے اوپر قائم رہتے ہیں. پھر جو آپ نے بات کی کہ جوڈیشل کمیشن کا کہتے ہیں ممبر بنیں گے، مینس کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کو مان رہے ہیں تو اس کے بعد کی چیز کو آپ اس میں انٹر ہو رہے ہیں. اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی بیس جو ہے 26ویں آئینی ترمیم میں اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. تو مینس یہ کہ ابھی یہ کمیونیکیشن جو ہے یا تو گیپ ہے. لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے پاکستان طریقے ان کو پاور بھی کیا جائے، امپاور کیا جا رہا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ آپ چلیں سسٹم کے ساتھ بات کریں. اصل تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ پاپولسٹ جو سوچ ہے اس سے ہٹ کے اگر آپ ملک کی بات کرتے ہیں، اپنے اداروں کی بات تو کرتے ہیں، تب آپ کو سسٹم میں رہ کر کام کرنا پڑے گا. اچھا یہ جو آپ نے بڑی زبردست بات اٹھائی، آپ کا نقطہ بڑا زبردست ویلڈ ہے. ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ سسٹم میں رہنے والا جو گروپ ہے پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت بن گیا ہے، ہم نے دیکھا فیصل چودھری صاحب انہوں نے جا کر ایک حقیقت کا شاخسانہ جو ہے حقیقت کی پکچر خان صاحب کو جا کے جیل میں بتائی. تو اگلے دن جو باقی پارٹی ان کے خلاف ہوئی، ان کے پھڈے جو ہیں وہ ٹویٹر پہ آپ دیکھیں کیسے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے رہے، پھر خان صاحب کو مداخلت کرنی پڑی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اندر واقعی میں ایک دھڑا جو ہے وہ پاپولسٹ ہے جو کہتا ہے ہم نے توڑ پھوڑ کرنی ہے، ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے، اور دوسرا دھڑا کہتا ہے نہیں سسٹم میں رہ کر کام کرو. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے اس وقت ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ جو پاپولسٹ پولیٹکس ہے، توڑ پھوڑ، انتشار، مار دھاڑ، اس سے کچھ نہیں ہونے والا؟ بالکل ان کو سمجھ ہے اس بات کی، لیکن وہ جس طرح سے 9 مئی ہوا تھا وہ اس کے بعد سے پر امید ہے کہ شاید اسی طرح سے لوگ نکلتے رہیں گے، لوگ آئیں گے اور شاید کسی دن جو ہے وہ کوئی انقلاب برپا ہو جائے. دیکھیں ہمارے ممالک میں جہاں پہ ابھی بھی سب سے زیادہ سخاوت ہوتی ہے، آپ کی گاڑی کے پاس کوئی بچہ آگے رکتا ہے، آپ 100 روپے نکال کے اس کو دے دیتے ہیں. آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی کھانا مانگتا ہے تو آپ اپنی پلیٹ دیتے ہیں یا اس کو اضافی منگوا کے دے دیتے ہیں. ایسے معاشروں میں انقلاب آیا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہم نے سنا ہے یا ہم نے پڑھا ہے کہ وہاں پہ انقلاب آتے ہیں جہاں پہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے کی سخت نہ رکھتی ہوں، وہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہ اویلیبل ہو، وہ لوگ انقلاب لایا کرتے ہیں. یہاں تو ہر بندہ 10 لوگوں کو ساتھ پال رہا ہے. اچھا انقلاب بھی کہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ جو ہے نوجوانوں کو سڑکوں پہ نکال دیتے ہیں، خود لیڈرشپ غائب ہو جاتی ہے اور ٹک ٹاک پہ انقلاب آئے گا. یہ انقلاب نہیں ہوتا. انقلاب نہ ہی انقلاب کی فلاسفی ایسی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اصل بات میں سمپل یہ بات کہوں گا کہ آپ ڈیٹا جرنلزم کی طرف آئیں، آپ ڈیٹا انالیسس کریں. جو بھی فالوورز ہیں کسی کے بھی ہیں، جو بھی یوٹیوبر، جو بندہ بھی، جو لیڈر بھی آپ کا جو بات کہتا ہے اس کو آپ اور کچھ نہ کریں، صرف گوگل کر لیں. وہ فیکچولی کریکٹ ہونی چاہیے. آپ صرف چیک کریں گے، آپ کو پورا پلس مائنس سامنے آ جائے گا کہ بندہ کتنا جھوٹا ہے،
کتنا سچا ہے اور اس سے اس کی آپ قابلیت کا، اہلیت کا اور اس کے بڑے صادق اور امین ہونے کا اور اس کا سب کس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ اگر آپ کے پاس چونکہ اس وقت انفارمیشن سپر ہائی وے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے، کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. ایک اور انفارمیشن جو آپ سے ہم تھوڑی سی پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کریکٹ ہے یا نہیں. ایک بڑی ڈیل کی بازگشت ہو رہی ہے کہ شاید بشرا بی بی کی رہائی جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے ممکن ہوئی، چونکہ ورنہ تو ان کو ایک کیس سے نکلتی تھی، دوسرے میں پکڑ لیا جاتا تھا، پھر دوسرے سے نکلتی تھی، تیسرے میں وہ جیل کے اندر ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ خان صاحب کی بھی رہائی کی ایک ڈیٹ جی نومبر کے بارے میں بڑا وثوق سے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نومبر میں اسی مہینے جو آنے والا ہے ابھی اس میں ریلیز ہو جائیں گے. کیا ڈیل کی باتوں میں سچائی ہے؟ کیا اندر خانہ سی بی ایمز ہو رہے ہیں؟ سی بی ایمز دیکھیں کبھی بھی بات چیت کے دروازے تو بند نہیں ہوتے اور نہ ہی اس حوالے سے کبھی ہم نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے. بات چیت ہمیشہ سے خان صاحب کی بھی بات چیت ان سم ایکسٹینٹ ان کے لیڈرز کے ذریعے سے، ان کے دوستوں کے ذریعے سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن باہر آنے والی بات تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی اس طرح کا تو کوئی سین نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہے نومبر میں آئیں گے یا دسمبر میں آئیں گے. یہ جو بہنیں ان کی ظاہر ہے کہ ان کا کوئی ویسے اس لحاظ سے دیکھا جائے پولیٹیکلی وہ نہ تو کسی چیز میں انوالو تھیں، نہ وہ کسی بھی لحاظ سے پارٹی کو انہوں نے ٹیک اوور کیا مگر تھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی انسٹرکشنز تو چل رہی ہوتی ہیں. نہیں، وہ انسٹرکشنز اس لحاظ سے کیونکہ دیکھیں ہم نے بھی جواب دینا ہے، اللہ کو بھی جواب دینا ہے. کوئی میں کسی کی پارٹی کا وہ نہیں، دونوں معصوم وہ ہیں. بھائی کے لیے ظاہر ہے وہ باہر نکلتی ہیں، سارا کچھ کیا انہیں، ادھر جاتی آتی رہی. ابھی جیسے پی ٹی آئی کے اندر سے بڑی آوازیں زور و شور سے آ رہی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کو پی ٹی آئی کا فوکل پرسن بنا دیا جائے تاکہ جو ہے یہ بڑی کمیونیکیشن گیپ اور لڑائیاں اور دھڑے بازی جو ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر بشرا بی بی جو ہے کوئی لیڈ رول ادا کرتی ہیں تو کیا ٹوٹ پھوٹ کا جو شکار پی ٹی آئی ہو رہی ہے اس میں ذرا تھوڑا بہت بہتری آئے گی، پی ٹی آئی یونائٹڈ ہو جائے گی؟ پی ٹی آئی یونائٹڈ نہیں ہوگی کیونکہ وہاں صرف خان صاحب ہیں. جہاں مرتکز ہوں اختیارات وہاں کبھی دوسری چھوٹی لیڈرشپ جو ہے پنپتی. بڑے برگد کے درخت کے نیچے کبھی چھوٹے چھوٹے جھاڑیاں ہی اگتی ہیں، وہاں کوئی درخت نہیں اگتے. تو یہاں جتنے بھی لوگ ہیں دے آر اونلی پیراسائٹس. خان صاحب لیڈر ہیں، خان صاحب آئیں گے تو ان کی بات چلے گی. ان کے علاوہ بے شک ان کی بہن ہو، ان کی وائف ہو، کوئی بھی ہو، یہ فار دا ٹائم بینگ شاید کوئی پارٹی چھوٹی موٹی چلا لے، آگے بات چیت کر لے، لیکن خان صاحب کے علاوہ پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب ہی ہیں سب کچھ، ان کا مرتکز وہی ہیں، ان کے طاقت کا سرچشمہ ساری پارٹی کا خان صاحب ہے. تو وہ اب انسٹرکشن کیسی دیتے ہیں، جو بھی بندہ اگر وہ ان کی مرضی سے کوئی بندہ آئے، اگر بشرا بی بی آتی ہے. ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، بس یہ تھوڑا سا بتا دیں. بالکل بات چیت ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور بات چیت جاری رہے گی. ٹھیک، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اور ہماری آڈینس کو بہت کچھ لرن کرنے کا ملے گا آپ سے. آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہمارے معزز مہمان نے بھی یہ کہا کہ ڈیٹا جرنلزم کو ہم سب کو مل کر فروغ دینا ہے، اور آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے تو پہلے اس کو ویریفائی کر لیں، پہلے کریکٹ کر لیں. فضول مفروضوں کے اوپر اگر آپ جو ہے اپنی امیدیں وابستہ کر لیں گے کہ جی فار ایگزامپل اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے تو خان صاحب اگلے دن باہر ہو گئے، چیزیں پریکٹیکلی جو چیز پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کو اس وقت جو ہے آپ کو مسلیڈ کیا جاتا ہے. تو ڈیٹا جرنلزم جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ، اور اس وقت وقت کی اہم ضرورت ہے. چونکہ انفارمیشن کو ویریفائی کریں، اس کے بعد اپنا پولیٹیکل نیریٹو بنائیں. اس کے بعد آپ نے اگر کسی کی سائڈ لینی ہے اور اپنا آپ نے جو ہے ایک سٹینڈس بنانا ہے، ایک نیریٹو کے اوپر چلنا ہے، وہ اس کے بعد ہونا چاہیے. پہلے ویریفیکیشن آف فیکٹس ہونا چاہیے. جو فیکچوئل جرنلزم ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.